नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत नूर की आयत नंबर 36 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फी बुयूतिन, घरों में, आदिना, इज़न दिया या हुक्म दिया, अल्लाहु, अल्लाह ने, अन ये के, तुरफ़ा, बुलंद किए जाए, व युज़करा, और जिक्र किया जाए, फीहा, उसमें, यानी उन घरों में, इस्मुहु, उसका नाम, किसका नाम? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम। युसब्बिहु, तस्बीह करते हैं, लहू, उसकी, फीहा, उन घरों में, यानी हा की ज़मीर जो घरों की तरफ जा रही है, फीहा, उनमें, बिलगुदुव्वी, सुबह में, वल आसवाल, और शाम में। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि यानी वो जो कंदील है, बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर की मिसाल, उसके हिदायत की नूर की मिसाल जो है वो पड़ी थी कि किस तरह से कि एक चिराग है जो कि एक ताक में रखा हुआ है और वो शीशे की कंदील में है और बहुत ही खूबसूरत चमकते हुए, जैसे कि मोती का जैसे कि चमकता हुआ सितारा हो। और उसमें तेल क्या है? बहुत ही मुबारक, बहुत ही यानी ज़बरदस्त तेल है। और कहाँ से है? मुबारक दरख्त से, यानी जैतून का है। और अब ये जो कंदील है, ये जो चिराग है, इसके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये कहाँ पर होते हैं? कि ये उन घरों में कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उनको बुलंद किया जाए, यानी वहां पर बुलंद किए जाए और अल्लाह का नाम जो है वो उसका जिक्र किया जाए। कब किया जाए? सुबह और शाम जो है उसकी तस्बीह की जाए। यानी वो कंदील जो है वो उन घरों में है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बुलंद किए जाएं, यानी उन घरों को जो है वो बुलंद किया जाए। तुरफा मीन कि बुलंद किया जाए। और इसके साथ साथ क्या है कि वहां पर यानी उन घरों में क्या है कि अल्लाह का नाम जो है उसका जिक्र किया जाए और ये कि तस्बीह की जाए सुबह और शाम में। अब यहाँ जो है जो बुयूत की बात है, बुयूत बेसिकली जमा है बैत की, और बैत जो है वो घर को कहते हैं, और घर का मतलब है कि जगह या यानी कोई भी रहने की जगह। और यहाँ पर खास तौर पर जो है ये मस्जिद की तरफ इशारा है। और यानी बेसिकली मस्जिदों की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला जब कल्बे यानी मोमिन के दिल में जो है हिदायत और इल्म का चिराग जो है उसमें आ जाता है, जो कि साफ और शाफ कंदील में होता है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब उसका मुकाम क्या है कि वो मसाजिद में है। और ये मसाजिद बेसिकली क्या है कि जमीन के उन टुकड़ों में से हैं जो कि अल्लाह ताला को जो है सबसे ज्यादा पसंद होती हैं। और अब यहाँ पर जो है यानी इन घरों की बात की जा रही है, मीन्स के मस्जिदें, कि इनको बुलंद किया जाए। अब मस्जिदों को जो है बुलंद किया जाए, और इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि आदिन अल्लाहु, इसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज़न दिया, इजाजत दी। अब यहाँ पर ये जो इज़न का वर्ड है, ये यहाँ पर हुक्म के मानों में है। ये सिर्फ इजाजत के मीनिंग में नहीं है, बल्कि क्या है? हुक्म के मीनिंग्स में। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इज़न जो है ना, जैसे देखें कि हमें नजर आता है कि कौनी भी होता है और शरई भी होता है। कौनी कैसे? कि जो भी चीजें यानी किसी की जिंदगी कितनी होगी, कब उसकी वफात होगी, और ये कि उसका रिस्क कितना होगा, बारिश कितनी होगी, यानी ये सारी चीजें क्या हैं? कौनी इज़न से होती हैं। यानी ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से, उसकी इजाजत से वकूफ़ पजीर होती हैं, उसके बगैर नहीं होती। यानी किसी को जिंदगी मिलती है, कोई पैदा होता है, कोई फौत होता है, और किसी को रिस्क मिलता है, बारिश होती है, या उसके मुकद्दर में जो भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से होती हैं। और फिर इसके अलावा एक और हुक्म क्या होता है? शरई हुक्म होता है। शरई मीन यानी शरीयत से है, कि वो भी यानी अल्लाह ताला के अहकामात हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला यानी अगर कोई उन अहकामात को लेता है, करना चाहता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला यानी उस चीज की इजाजत देते हैं कि उन कामों को किया जाए। और वो चीजें क्या हैं? अल्लाह ताला को पसंद होती हैं, जो अल्लाह ताला के कवानीन होते हैं, जो अल्लाह ताला के अहकामात होते हैं। और ये जो दूसरा इज़न है, यानी इज़न कौनी जो है,
اس میں دیکھیں کہ جیسے کہ کسی کی زندگی ہے، موت ہے، کسی کا رزق کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو اجازت یعنی یہ شو کرتی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو یعنی جتنی بھی باتوں کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کہ آ، کیا ہے کہ اب اگر جیسے فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بہت نیک شخص ہے اور اس کے لیے بھی موت کا فیصلہ آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے پسندیدہ بندوں کو تکلیف میں ڈالنا جو ہے یہ پسند نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ اس نیک بندے پر موت آتی ہے، کس کے حکم سے، کس کی اجازت سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ اور اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں ان گھروں کے بارے میں، یعنی مساجد کے بارے میں، کہ ان کو بلند کیا جائے، مسجدوں کو بلند کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے، ترفع۔ اور ترفع جو ہے نا بیسیکلی اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ مساجد کو کس طرح سے یعنی بلند کرنا۔ ایک تو یہ کہ جو ہے ایک تو اس طرح سے کہ مسجد جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ مسجد جو ہے اس کی عزت اور تعظیم کی جائے، اس کو جو ہے آباد کیا جائے، اور اس کو یعنی ویران نہ رکھا جائے، اور پھر یہ کہ اس کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ مسجد کے لیے جو ہے دل میں محبت اور عزت ہونی چاہیے، اور اس کو خوبصورت بنانا۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی آتی ہے، یعنی فردر مسجد کے احترام میں کیا چیز آ جاتی ہے، کیونکہ مسجدوں کو بلند کرنا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی مسلمان ہو، مسلمان کمیونٹی ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے مسجد نہ ہو۔ جہاں مسلمان ہیں وہاں پر مسلمانوں کے لیے مسجد ضرور ہونی چاہیے، اور یہ کون تعمیر کرے گا؟ مسلمان ہی تعمیر کریں گے۔ تو بیسیکلی یعنی مسلمانوں پر آتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہوں تو ان کی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر، جہاں پر کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، ان گھروں کی وہ تعمیر کریں۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی ایک مسلم، مسلمان کے لیے یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں کہیں پر بھی وہ ہو تو اس کی بہت ساری فکروں میں سے ایک فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر، مسجد ہے یا کہ نہیں ہے، اور اگر نہ ہو تو وہاں پر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، مسجد ہو۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ جب یعنی کوئی بھی کہیں پر جاتا ہے کسی دوسری جگہ پر، ایک جگہ کو چھوڑ کر ہم دوسری جگہ پر جاتے ہیں، تو ہماری پہلی فکر کیا ہوتی ہے کہ اچھا اب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے، اور یہ سب سے پہلی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اچھا ہم یہاں آئے ہیں تو کیا ہے کہ ہمارے پاس اپنی رہنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس آیت میں ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ ایک مسلمان کی فکر کیا ہے کہ جب وہ کسی جگہ پر جائے تو وہاں پر کیا ہے کہ اس چیز کی فکر ہو کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر یعنی مسجد جو ہے وہ موجود ہو۔ اور یہ چیز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی پتہ چلتی ہے، اسوہ میں بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے مدینہ جب آئے تو وہاں پر بھی مدینہ پہنچتے ہی آپ نے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر کی، یعنی مسجد سے اس سے پہلے جو ہے مدینہ سے باہر جہاں پر آپ نے سٹے کیا تھا وہاں پر مسجد کی تعمیر کی، اور پھر مدینہ جب پہنچے تو وہاں پر بھی جو ہے مسجد کی بنیاد رکھی، یعنی خود جو ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں انہوں نے جو ہے قیام کیا، لیکن کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کے لیے مسجد جو ہے وہ تعمیر کی۔ تو اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ مسجدوں کو بلند کرنا، اس کو رفع کرنا، بلند کرنے میں کیا آتا ہے کہ اس کی عزت، اب مسجد تعمیر ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ تعمیر کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، اس کی عزت اور احترام بھی ہونا چاہیے۔ اور عزت اور احترام کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد تو بہت اچھی سی تعمیر کر لی، سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی مسجد کو ویران نہیں ہونا چاہیے، اور صاف ستھرا رکھا جائے، خوبصورت بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ مسجد میں جو ہے نا
خام خواہ کی جو دنیاوی باتیں ہیں، شور شرابہ ہے اور لغو قسم کی باتیں ہیں، اور خالص یعنی جس سے کہہ لیں کہ دنیاوی معاملات پر مبنی باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی باتوں کے لیے یعنی پوری زمین ہے، لیکن مسجد خاص کس چیز کے لیے، کس کام کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو اس قسم کی دنیاوی باتیں جو ہیں وہ مسجد میں نہیں کرنی چاہیے، اور شور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ مسجد جو ہے نا یعنی خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، تو اس کو اسی کے لیے مخصوص رہنا چاہیے۔ اور اب یہاں پر جو ہے یہ بات ہوئی کہ یعنی اس کا کنیکشن بیسیکلی پچھلی آیا سے بھی ہے، کہ جہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کی مثال جو ہے، اس کی ہدایت کی مثال جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا، یعنی وہ جو نور ہے جو کہ چراغ کی صورت میں ایک مومن کے دل میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 35 کے آخر میں کیا کہا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا نور عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو ہدایت اور رہنمائی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہے نا یعنی جو ہم نے لاسٹ ٹائم اگزامپل پڑھی تھی، اس میں کیا تھا کہ یہ چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ ہر انسان کو اس توحید کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے جب اس کو پیدا کیا گیا، اس کی تخلیق میں یہ بات رکھ دی گئی، اس کی فطرت میں یہ بات، توحید کی بات جو ہے نا، توحید کی پہچان بیسیکلی رکھ دی گئی ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ آیت کے شروع میں جو ہے یعنی آیت نمبر 35 کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور اس کا ہم نے مطلب کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمام یعنی آسمانوں اور زمین، یعنی اس کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، ان تمام کا رہنما، ان تمام کا ہادی کون ہے، ان کی رہنمائی کرنے والا کون ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے کس کام کو کرنا ہے، ان تمام کا ہادی اور رہنما کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس میں جو ہے یعنی مخلوقات میں مسلمان بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں۔ اور اینڈ پہ آ کے اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ آ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس نور کی پھر مثال دی گئی کہ وہ نور جو ہے کتنا خوبصورت ہے، کس طرح سے ہے۔ اور پھر اینڈ پہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی اپنا نور عطا کرتا ہے، اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں جو نور رکھا ہے، اور وہ نور کس چیز کا ہے؟ توحید کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی پہچان کا، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اس کائنات کا خالق اور مالک وہ ہے، اور وہ خالق اور مالک جو ہے صرف اور صرف ایک ہے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے، یہ نور جو ہے، یہ روشنی جو ہے، ہر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس روشنی کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعد میں جو ہے یعنی جب وہ اس نور کی طرف یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس پر اس کا ماحول جب غالب آ جاتا ہے، تو وہ جو توحید کا نور اس کے اندر ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، اور ماحول اس کا جو ہے ڈومیننٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے کہ اس کے اندر یہ بات رکھی گئی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے ماں باپ جو ہے اس کی یعنی اس کو اس کی فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر جو ہے غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یعنی کوئی جو ہے کافر ہو جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ نور جو کہ فطرتاً دیا جاتا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر موجود ہے، اس میں تو کوئی تخصیص نہیں کی گئی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے ہیں۔ اور اس نور کے ساتھ یعنی وہ جو فطری نور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، جب اس کے ساتھ
वही इलाही पर मबनी नूर अल्लाह सुब्हाना ताला भेजते हैं पैगंबरों की सूरत में, किताबों की सूरत में। जब वो नूर उस फितरी नूर के साथ जाकर मिलता है और जो शख्स उस नूर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर, कि ऑलरेडी उसके अंदर तौहीद अल्लाह सुब्हाना ताला ने रखी थी। और क्या हुआ कि जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने मजीद रहनुमाई भेजी पैगंबरों की सूरत में और किताबों की सूरत में, तो वही इलाही जब उस रोशनी के साथ आती है तो रोशनी पर रोशनी हो जाती है। तो जो शख्स उस चीज को ले लेता है तो फिर क्या है कि वो यानी बेसिकली इल्म के साथ अमल भी आ गया। और अब यहाँ पर जो चीज मेन पॉइंट यहाँ पर है वो क्या है कि फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये बात भी कर दी कि जिसको चाहता है वो अपने नूर की तरफ हिदायत देता है। तो इसमें क्या है कि यानी फितरी नूर तो क्या है, सबके पास है। उसमें कोई भी जो है ना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने कोई कैद नहीं रखी, हर इंसान के अंदर रख दिया। लेकिन उसके बाद जो वही इलाही की सूरत में नूर आता है, वही इलाही की सूरत में जो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से हिदायत आती है, जैसे कि कुरान की सूरत में ये नूर जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसानों तक पहुंचाया। तो ये जो नूर है, इसकी तरफ हिदायत और रहनुमाई अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको चाहता है अता करता है। ये सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, यानी वही इलाही वाला नूर जो है ये सबके लिए नहीं है। ये जिसके लिए अल्लाह ताला चाहता है उसको तौफीक दे देता है, उसको रहनुमाई कर देता है इस नूर की तरफ। और अब ये चीज के हम कहें कि अच्छा इसका मतलब है कि अगर फितरी नूर मौजूद है और वही इलाही भी नूर की सूरत में आई है, तो वही इलाही जो किताबों की सूरत में है, नूर की सूरत में है, तो अल्लाह ताला जिसको चाहे दे। इसका मतलब है कि जिनको नहीं मिला तो उसका कोई कसूर नहीं है, कोई जो है उनकी खता नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर चीज क्या है कि जिसको चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला हिदायत कर देता है। मीन्स के जिस शख्स तक जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की किताब की सूरत में हिदायत पहुंचती है और वो शख्स जो है यानी उस चीज को कबूल कर लेता है, तो अल्लाह ताला अपनी चाहत, अपना इज़्न जो है ना वो उसमें शामिल कर देते हैं और उसको तौफीक दे देते हैं। लेकिन अगर कोई सामने देख कर भी अल्लाह सुब्हाना ताला की इस हिदायत को देख कर भी, पा कर भी जो है रिजेक्ट कर देता है, लेना नहीं चाहता, तो फिर अल्लाह ताला जबरदस्ती किसी को नहीं देते। ये जो फितरत में नूर रखा गया ना, ये तो हर एक को दे दिया गया। लेकिन ये जो किताबों की सूरत में रोशनी और हिदायत आई है, ये जो शख्स लेना चाहता है अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ उसी को अता करते हैं। उसके लिए अपना इज़्न जो है वो दे देते हैं, उसके लिए अपनी इजाजत दे देते हैं, उसके लिए उसके साथ जो अपनी चाहत जो है वो कर देते हैं। और यानी बेसिकली उसको तौफीक दे दी जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि हिदायत और रहनुमाई जो है ये जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के इख्तियार में है, उसके हाथ में है। यानी कोई इंसान किसी दूसरे को जो है हिदायत नहीं दे सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह अपनी चाहत किसके साथ शामिल कर देता है? जब बंदा तलबगार बन जाता है। यानी ये मुमकिन नहीं है कि इंसान जो है तलबगार हो और अल्लाह सुब्हाना ताला उसको जो है हिदायत जो है वो ना अता करें। तो बेसिकली इंसानों पर है कि जो इंसान जो है हिदायत का तलबगार होता है और जब उस तक जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की हिदायत किताब की सूरत में, कुरान की सूरत में उस तक पहुंचती है और वो उसको कबूल कर यानी कबूल करने के लिए एग्री होता है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला भी फिर उसको तौफीक दे देते हैं और उसको हिदायत जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है यानी ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोग कि जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना नूरे हिदायत दिया, तो ये लोग क्या हैं कि ये कंदीलें जो हैं ये अब कहाँ पाई जाती हैं? यानी वो मोमिन के जिनमें फितरी नूर था, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला का जो किताबों की सूरत में रोशनी और हिदायत आई उसको भी उन्होंने कबूल किया। तो ये लोग जिनके दिलों में ऐसा चिराग जल उठा है, ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? मस्जिदों में पाए जाते हैं। इनका मुकाम कहाँ पर है? मस्जिदों में है। तो बेसिकली क्या है कि अगर कोई यानी हिदायत भी लेना चाहता है, यानी अगर कोई देखना चाहे कि जिनको कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हिदायत दे रखी है और उनके दिलों में
جو ہے ہدایت کا چراغ ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں اکثر آپ کو کہاں ملیں گے؟ مساجد میں ملیں گے۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ مسجدیں اپنے آپ میں بھی کیا ہیں؟ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اور یعنی کیا ہوتا ہے کہ بہت بار یعنی لوگ جو ہیں مسجدوں سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں، کوئی اتنا نہیں جاتے، لیکن اگر کبھی وہ بائی چانس کسی بھی ریزن کی وجہ سے، کسی بھی سبب کی وجہ سے مسجد چلے جائیں، تو سبحان اللہ وہ مسجد جانا ان کا جو ہے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مسجدیں اپنے آپ میں کیا ہیں؟ ہدایت اور رہنمائی کا سورس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آلریڈی ہدایت اور رہنمائی ہے انسان کے اندر، تو مسجدیں جو ہیں اس چیز کا بھی منبع ہے، اس چیز کا بھی سورس ہے کہ ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں۔ ہدایت اور رہنمائی بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان اپنے ایمان میں بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم بڑی آسانی سے اس کو جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جب انسان گھر پر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول جو ہے اور ایمان کی مضبوطی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں وہاں ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، الگ ہی ماحول ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی ہدایت میں بھی بڑھ جاتا ہے اور اپنے ایمان میں بھی جو ہے نا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ قندیلیں کیا ہیں؟ ایسی گھروں میں ہیں، یعنی مساجد میں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجدوں کو کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے۔ بلند مینز کہ مسجدوں کی تعمیر کی جائے، اور کیا ہے کہ ان کا عزت اور احترام کیا جائے۔ اور اس میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی کہ مسجدوں کے عزت اور احترام میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے کس طرح سے انسان جو ہے رویہ رکھے۔ اور پھر کیا ہے کہ مسجدوں میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اس کی تسبیح ہونی چاہیے صبح اور شام۔ اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے چیز پڑھی کہ مسجدیں جو ہیں وہ ہدایت اور رہنمائی کا بھی سبب ہوتی ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا ایک واقعہ جیسے ہے کہ کسی نان مسلم کنٹری کا یہ ہے کہ وہاں پر جیسے کہ یہاں پر بھی ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بچے جب سکولز میں جاتے ہیں تو نماز جو ہے ظہر کا ٹائم آ جاتا ہے، سکول ٹائم میں ہی آ جاتا ہے، اور اسی طرح جمعے کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں پرنسپل سے بات کر کے اجازت لے لیتے ہیں کہ اچھا ہمیں جو ہے نا تھوڑی دیر کی اجازت دی جائے تاکہ ہم نماز پڑھ سکیں، جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، یا پھر یہ کہ وہاں پر جمعہ ہو سکے، اور پھر ان کو جگہ بھی جو ہے بیسیکلی دے دی جاتی ہے۔ تو کیا ہے، اور بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں تو سم ٹائمز ہم مسلمانوں کی طرف سے جو ہے نا بڑا غلط رویہ آتا ہے کہ بچے پھر اس ٹائم کو جو ہے یعنی ویسٹ کرتے ہیں یا پھر اور غلط کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر دوسرے لوگ بھی جو ہے نا وہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ اچھا ان کو اجازت تو اس کام کے لیے یہ لوگ مانگتے ہیں، لیکن جو ہے بچے پھر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، یا اگر 20 منٹس کا یا 10 منٹس کا کہا ہے تو آدھا پونا گھنٹہ لگا کر آ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی پھر ہماری طرف سے کیا ہے کہ غلط ہو جاتی ہیں۔ تو اینی وے یعنی واقعہ کیا تھا کہ اسی طرح اسکول میں جو ہے بچوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، تو بہرحال ان کو جو ہے ایک چھوٹی سی جگہ دے دی گئی اور ٹائم بھی دے دیا گیا۔ تو اب وہاں جو ہے نا پرنسپل نے بیسیکلی ایک ٹیچر کی ذمہ داری یہ لگا دی کہ جب یہ بچے جو ہے نماز کے لیے جائیں تو ان کا تھوڑا دھیان رکھا جائے، یعنی اسی وجہ سے کہ کچھ غلط نہ ہو، کہ کچھ اور غلط تو نہیں کر رہے یہ لوگ۔ تو اب وہ جو شخص تھا وہ نان مسلم تھا، اور اس نے کیا کرتا کہ جب بچے نماز پڑھتے تو جسٹ وہاں جا کر جو بیٹھ جاتا تھا اور ان بچوں کو آبزرو کرتا تھا۔ تو سبحان اللہ یعنی کیا ہوا کہ یہ آبزرو کرتے کرتے اس کے دل میں یعنی خیال آیا کہ اچھا یہ کون سا مذہب ہے کہ کس طرح سے یہ بچے جو ہے آتے ہیں، یعنی اس کو بیسیکلی وہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ تھا نا کہ اچھا بڑے مؤدب ہو کر آپ قیام میں کھڑے ہو رہے ہیں، پھر رکوع میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں، اور پھر تشہد میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو بڑی اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ اور اسی اس میں جو ہے نا اس نے اسلام کو جو ہے اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ اچھا یہ کون سا دین ہے، اچھا یہ دین اسلام ہے، اور پھر اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور سبحان اللہ یعنی یہی چیز جو ہے اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سبب بن گئی، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ مسجدیں کیا ہیں؟ یہ ہدایت اور رہنمائی کا سبب بھی ہیں۔ اور اب یہاں چونکہ مسجدوں کو تعمیر کرنے کی اور ان کے عزت اور احترام کرنے کی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے نا
کچھ احادیث پتہ چلتی ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے. اور جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح سے جنت میں گھر بنائے گا. سبحان اللہ. اور اسی طرح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ذکر کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. یعنی نیت جو ہے نا بیسیکلی خالص ہونی چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز اس طرح کی چیزوں میں انسان کی نیت بھی جو ہے نا گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ اس طرح کے کاموں میں آتے ہیں تو ریاکاری جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے کہ اچھا شو آف کرنے کے لیے کہ اچھا ہم جو ہے نا اتنا بڑا، کیونکہ مسجد جو ہے وہ تعمیر کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو اس میں کیا ہے کہ انسان کو اپنی نیت جو ہے وہ صاف رکھنی چاہیے. اور اسی طرح سے کیا ہے یعنی خالص نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بلند ہو، اس کی عبادت ہو. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم محلوں میں مسجدیں بنائیں، انہیں پاک صاف رکھیں اور خوشبو سے معطر کریں. اور اسی طرح سے جو ہے اب یہ چیز بھی کہ جیسے مسجدوں کو تعمیر کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ مسجد جو ہے اس کو ویران نہ رکھا جائے، اس کی آبادی کا بھی خیال رکھا جائے کہ وہاں پر جو ہے عبادت گزار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے لوگ بھی جو ہے وہ موجود ہوں. اور اسی لیے جو ہے یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا جو کہ ہر صبح اور شام جو ہے مسجد میں جاتا ہے. ہر صبح اور شام مسجد میں جاتا ہے تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے جنت میں جو ہے وہ گھر بنائیں گے. اور اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ہمسائے کہاں پر ہیں. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہمسائے ہونا مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب. ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ بالکل آپ کے قریب میں ہوتا ہے. تو یعنی قربت کا احساس ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے روز کیا کہیں گے کہ یعنی ندا لگائیں گے کہ میرے ہمسائے کہاں پہ ہیں. تو فرشتے جو ہے نا وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ یعنی آپ کا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے، یعنی آپ تو بہت بڑی بہت عظیم ذات ہیں، تو آپ کا ہمسایہ کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ اچھا وہ لوگ کہاں ہیں جو کہ مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی کتنا بڑا اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ نماز جو کہ باجماعت پڑھی جاتی ہے، مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ 25 گنا زیادہ جو ہے وہ ملتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے یعنی آدمی کو باجماعت نماز ادا کرنے کا گھر یا بازار میں نماز ادا کرنے کی نسبت 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اور یہ کیوں ہے، یعنی 25 گنا ثواب مسجد میں نماز ادا کرنے کا کیوں ملے گا اس کو، یعنی گھر یا بازار کی بجائے کیوں زیادہ ثواب ملے گا؟ یہ اس لیے کہ آدمی جب وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کی طرف چل پڑے اور نماز ہی کے قصد اور ارادہ سے چلے. سبحان اللہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ہم مسجد جا رہے ہیں تو مسجد جانے میں بھی نیت کا جو ہے نا بہت خیال رکھنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میرا وہاں پر یہ کام ہے وہ کر لوں، یا پھر یہ کہ اچھا وہاں پر سٹالز لگے ہوئے ہیں تو چلو میں نا شاپنگ کرنے جاتا ہوں، اچھا نماز کا ٹائم بھی ہو گیا تو چلو نماز بھی پڑھ لوں گا. نہیں، پہلی نیت کیا ہونی چاہیے کہ مسجد کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. تو کیا ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ پھر یعنی وہ شخص کیا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، خوب اچھے سے وضو کرے، پھر مسجد کی طرف چل پڑے اور نماز ہی کے ارادے سے چلے تو ہر قدم کے عوض اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اور وہ جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. اتنی دیر تک فرشتے جو ہیں اس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں. امیجن کہ فرشتے جو ہیں اس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ اس پر رحمت بھیج، اے اللہ اس پر رحم فرما.
اور وہ نماز ہی کے حکم میں ہوتا ہے جب تک کہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے. یعنی اس نے جب تک وہ نماز پڑھ کے نماز اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تو وہ سارا یعنی جو انتظار ہے وہاں بیٹھنا ہے، نماز کے علاوہ بھی جو ٹائم ہے وہ بھی کیا ہے، اس کا نماز ہی میں شامل ہوگا. اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں روز قیامت مکمل نور حاصل ہوگا. اور یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کا روز اپنے آپ میں بہت مشکل ہوگا، بہت ہی عظیم دن ہے. اور وہاں پر پھر ہمیں بہت سارے موقعوں پر جو ہے وہ نور چاہیے ہوگا، لائٹ چاہیے ہوگی. یعنی وہاں پر جو ہے کیا ہوگا کہ اندھیرا ہوگا جہاں پر کہ روشنی چاہیے ہوگی. اور خاص طور پر ہمیں پل صراط کے بارے میں بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ جیسے تلوار کی شارپنیس ہوتی ہے تلوار کی، اس طرح سے، یعنی اس کی دھار کی طرح کا جو ہے وہ پل ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر اندھیرا ہے، اور وہاں پر جو ہے انسان کو کتنی زیادہ جو ہے وہ روشنی کی ضرورت ہوگی. تو کیا ہے کہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں روز قیامت جو ہے وہ مکمل نور حاصل ہوگا. اور اس کے علاوہ ہمیں دعائیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب انسان مسجد میں داخل ہو اور مسجد سے نکلے تو کیا ہے کہ دعا کرے. اور جب مسجد میں داخل ہو تو کیا دعا کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے نکلے تو پھر کیا دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور چیزیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں مسجدوں کے، جیسے کچھ مینرز ہیں. ایک تو یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو مسجد میں اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو سلام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آلریڈی اپنی نفلی نماز میں یا ذکر میں یا قرآن میں تلاوت میں یا تسبیح میں مشغول ہے تو پھر ایسے میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. لیکن رائٹ کیا ہے کہ جو مسجد میں آلریڈی لوگ بیٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ سلام کیا جائے. اور اس کے علاوہ مسجد جا کر جو ہے تحیت المسجد جو ہے اس کے جو 2 نوافل جو ہیں وہ ادا کیے جائیں. اگر جو ہے مکروہ وقت نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ ادا کریں. اور پھر اس کے علاوہ مسجد میں خرید و فروخت جو ہے نا، یہ چیز قطعاً بھی پسندیدہ نہیں ہے. اس چیز کو بہت سختی سے منع کیا گیا، کیونکہ مسجدیں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ صرف اور صرف عبادت کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، خرید و فروخت کے لیے نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہماری مسجدیں ہوتی ہیں بیسیکلی یہ صرف مسجدیں نہیں ہیں. مسجد کیا ہے کہ وہ اندر کا ایریا ہے جہاں پر کہ نماز پڑھی جاتی ہے. اب جیسے جم وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے سم ٹائم اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اسٹالز وغیرہ بازار وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو وہ چیز منع نہیں ہے. یعنی خاص طور پر جو مسجد کا ایریا ہے وہاں کی بات ہے کہ جہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. اور پھر یہ کہ مسجد میں بلند آواز سے بہت اونچی اونچی کہکے لگانا، بہت اونچی اونچی باتیں کرنا اور دنیاوی باتیں کرنا، یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور مسجد میں جو ہے نا جھگڑا اور لغو قسم کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. اور سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ بیٹھنے کے معاملے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں، وہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر صفیں نماز کے لیے صفیں ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے دوسروں کے لیے تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے. جہاں پر جس طرح سے جگہ مل رہی ہو انسان وہیں پر جو ہے وہ نماز پڑھ لے. اور اس کے علاوہ جیسے صفائی ستھرائی کا بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی مسجدوں کو بلند کرنے میں آتا ہے. اور وہاں پر جیسے کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے مسجد میں قطعاً کوئی گندگی نہ ہو، جیسے تھوک پھینکنا یا گندا نوزی صاف کر کے گندا ٹیشو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں ہم نے ادھر ادھر گرا دیا. تو ان ساری چیزوں کے معاملے میں بیسیکلی بہت بہت زیادہ جو ہے کانشیس رہنا چاہیے. اور ہر قسم کی نجاست اور گندگی جو ہے نا اس سے جو ہے مسجد کو صاف رکھنا چاہیے. اور اتنی صاف ستھری مسجد ہونی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پر آئیں تو ان کو وحشت کا احساس نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جو ہے بہت گندی اسمیل ہے کہ آنے والوں کے لیے جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو. اور اسی لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں ایسی چیزیں کھا کے جانا کہ جن سے جو ہے
स्मेल पैदा हो जाती है, तो उनसे भी हमें मना किया गया। जैसे कि कच्चा लहसुन प्याज जो है, उसके बारे में भी है ना कि अगर मुंह में से, ये नहीं है कि खा लिया तो आप नहीं जा सकते, यानी अगर आपने खाया तो पूरा उसको माउथ को क्लीन करके जो है, उसकी स्मेल को खत्म करके जो है इंसान मस्जिद में जाए। और इसके अलावा जो है यानी जहाँ मुंह की स्मेल की बात है, तो डेफिनेटली जिस्म भी साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरे होने चाहिए, हर किस्म की बदबू से जो है वो साफ होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या थी मस्जिद के उसमें है, मस्जिद को बुलंद करने में, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज की इजाजत दी कि इन घरों को क्या किया जाए, तुरफा, इन घरों को यानी इन मसाजिद को जो है वो बुलंद किया जाए। और अब मसाजिद के साथ साथ जो है एक चीज और इसमें शामिल है, यानी बुयूतिन में एक तो ये कि मस्जिदें शामिल हैं, और इसके अलावा यानी वो घर यानी या वो जगहें जहां पर के अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, यानी वो बाकायदा मस्जिदें नहीं है, लेकिन वहां पर जैसे कि जो है कुरान की तालीम व तदरीस होती है, और या फिर कुछ और जो है यानी दीन से रिलेटेड काम होता है, या अल्लाह ताला का वहां पर जिक्र होता है, तो ये सारी चीजें भी क्या है यानी यानी वो जगह भी बेसिकली जो है ना इसी हुक्म में आ जाती हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि रिजालुन, ऐसे लोग, ला तुलहीहिम, नहीं गाफिल करती इनको, तिजारतुन, तिजारत, वाला और ना बैउन, खरीदो फरोख्त, अन जिक्री, जिक्र से, अल्लाह ही, अल्लाह के। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि यानी वो लोग जिनको के उनकी तिजारत और खरीदो फरोख्त जो है अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती, और किससे गाफिल नहीं करती, व इकाम सलाता, नमाज को कायम करने से, व ईता इस जकाता, और जक़ात जो है अदा करने से। यानी अब जो है ना कुछ ऐसे लोगों की मिसाल दी जा रही है कि ऐसे लोग भी हैं जो कि यानी उनको कोई भी चीज जो है ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करती अल्लाह सुब्हाना ताला के जिक्र से, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए नमाज अदा करने से और ज़कात अदा करने से। कोई उनकी बेसिकली तिजारत जो है ना, यहाँ पर खास तौर पर जो है ना तिजारत और खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, तो ये चीज ऐसी है कि जिसमें इंसान बहुत जो है ना मशगूल हो जाता है, और जब ये चीज चल रही होती है, यानी इंसान के पास पैसा आ रहा होता है, आपकी खरीदो फरोख्त लेन देन हो रहा है, और ऐसे में नमाज का वक्त हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आपके इतने ज्यादा कस्टमर्स खड़े हों जिनके के साथ आपने डील करना है, और वो जो है यानी बेसिकली आपको जो है यानी पैसा आएगा, तो उन कस्टमर्स को छोड़ के अगर नमाज का वक्त हो गया है तो इंसान नमाज के लिए चला जाए। ये क्या है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को चुनकर उनकी तारीफ की जा रही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी भी किस्म की तिजारत और खरीदो फरोख्त जो है उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज को कायम करने से और ज़कात अदा करने से जो है गाफिल नहीं करती। और यानी क्या है कि यानी ये सिर्फ जो है तिजारत की बात नहीं है, बल्कि इंसान यानी किसी भी चीज में मशगूल है, तो ये लोग कौन है कि दुनिया की कोई भी बिजीनेस जो है ना उनको जिक्र से, नमाज से, ज़कात से गाफिल नहीं करती। ऐसा नहीं होता कि वो दुनिया में मशगूल होकर जो है अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए, अपनी नमाज से गाफिल हो जाए, या फिर ज़कात से गाफिल हो जाए। और क्या है कि ये वो लोग हैं बेसिकली, क्योंकि पीछे देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला के नूर की बात हुई, और फिर बताया गया कि ये नूर हिदायत जो है एक मोमिन के कल्ब में चिराग की सूरत में होता है, और ये कि नूरुन अला नूर, कि उस पर जो है यानी अपने जो उसके पास हिदायत होती है उस पर वो अमल भी कर जाता है। और फिर क्या है कि ऐसे लोग जो हैं जब उनके दिल में नूर हिदायत होता है और अपने नूर पर, अपनी हिदायत पर वो अमल भी कर जाते हैं, तो फिर ऐसे लोग क्या हैं कि वो किसी भी हाल में, किसी भी मसरूफियत में जो है अल्लाह सुब्हाना ताला से कतन भी गाफिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर जो अल्लाह सुब्हाना ताला की हिदायत और रहनुमाई का जो चिराग है ना,
وہ ان سے الگ نہیں ہوتا، وہ آل دا ٹائم ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں کہیں پر بھی ہیں، ان کی مصروفیت کیسی بھی اہم نوعیت کی کیوں نہ ہو، کتنی بھی زیادہ مصروفیت کیوں نہ ہو، وہ غافل نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس نور، اس چراغ کی وجہ سے نہیں ہوتے، اس نور کے چراغ کی وجہ سے نہیں ہوتے جو کہ ان کے دل میں ہوتا ہے، اور جہاں کہیں پر بھی ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی ہوں، وہ کیا ہے، وہ چراغ کیا ہے نور کا، ہدایت کا، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے، اس ایمان کی روشنی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ وہ شیشے کی قندیل میں ہے۔ تو ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر جو چراغ ہے اس کو، اس کا جو شیشہ ہے، جو گلاس ہے، اگر وہ گندا ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، اس پر دھواں لگ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو وہ روشنی اندر ہی رہ جائے گی، وہ دب جائے گی، اور فائنلی جو ہے نا بالکل اتنا ڈارک اگر گلاس ہو گیا تو روشنی بالکل کیا ہے، جیسے کہ ڈیڈ ہو گئی۔ اور اس روشنی کو قائم رکھنا، کہ وہ چراغ جو ہے روشن رہے اور اس کا گلاس جو ہے بہترین صاف ستھرا رہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو اس کا فیول ہے نا، اس کے بارے میں انسان بہت کانشیس ہو، اور اس کا فیول کیا ہے، زیتون کا ہے۔ اور زیتون مینز کہ یعنی قرآن کی صورت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی ہے، یہ قرآن کیا ہے، اس ایمان کے لیے فیول کا کام کرتا ہے۔ اگر انسان قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، نکال دیتا مینز مراد کہ قرآن سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، قرآن نہ پڑھتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر وہ جو ایمان کا چراغ ہے نا، آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ اس کا شیشہ دھندلانے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بالکل ڈم ہو جائے گا، اور یہ بھی یعنی خطرہ ہے کہ شاید وہ چراغ جو ہے نا بالکل بجھ ہی جائے۔ تو کیا ہے کہ یعنی اب یہ وہ مومن ہے کہ جو کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالی کا نور ہدایت انٹر ہو چکا ہے ان کے دلوں میں، اور یہ کہ اس نور ہدایت کو وہ فیول دے رہے ہیں قرآن کی صورت میں، تو کیا ہے کہ ہر جگہ جہاں کہیں پر بھی ہوتے ہیں تو ان کا چراغ چونکہ بالکل روشن ہے، بہت روشنی دے رہا ہے، اور فیول اس کو برابر ملتا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ مسجدوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ چراغ روشن ہے، یہ لوگ عموماً آپ کو کہاں دکھائی دیں گے، کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ مسجدوں میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ہر طرح سے یہ اپنے اس چراغ کو جو ہے نا فیول دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی ہوتے ہیں، مسجدوں سے جب نکل بھی جائیں، دنیا کے کسی حصے میں، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، کسی طرح کے بھی لوگوں میں ہوں، کسی طرح کی بھی مصروفیت میں ہوں، ان کے دل اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتے۔ اور یہ چیز بھی کہ اب یہاں پر جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو غافل نہیں کرتی، یعنی یہاں پر جو ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا اللہ کی عبادت جو ہے نا صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں، قرآن بس پڑھنا انہی لوگوں کا کام ہے، قرآن کو سمجھنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے، قرآن پر عمل کرنا صرف انہی لوگوں کا کام ہے جن کے پاس دنیاوی کوئی کام نہیں ہے، جو بالکل فارغ ہیں، ان کے پاس دنیا کا کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بالکل فارغ رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی ہیں جو کہ آپ کو مسجدوں میں نظر آئیں گے، یہ فارغ ہیں اسی لیے اٹھ کے مسجد چلے جاتے ہیں، یہ فارغ ہیں اسی لیے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ فارغ ہیں اسی لیے قرآن سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ فارغ ہیں اسی لیے قرآن پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر کون سے لوگ ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو ان کی تجارت، ان کا لین دین، ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اٹ مینز کہ یہ بیزی لوگ ہیں، یہ فارغ لوگ نہیں ہیں، یہ فارغ لوگ نہیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، یہ مصروفیت میں رہ کر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا عام کہ اچھا یہ دین سمجھنا، پڑھنا پڑھانا، اس پر عمل کرنا، یہ شاید فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مصروفیت میں ہو کر بھی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یخافون، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں ہر جگہ،
اس کے باوجود یخافونا ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلبو الٹ جائیں گے، فیہ جس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں. یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا ہے کہ یہ اس بات سے ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کیا ہوگا کہ دل اور آنکھیں کیا ہیں، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. دل اور آنکھیں کیا ہے، الٹ پلٹ کر دی جائیں گی. یعنی بہت ہی ہولناک دن ہوگا، اور اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں وہ اتنی سخت ہوں گی کہ انسان پر بہت زیادہ گھبراہٹ طاری ہوگی، بہت شدید گھبراہٹ طاری ہوگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی جیسے انسان تھوڑی سی مشکل میں آ جائے، مشکل چل رہی ہو، کسی مشکل میں پھنس جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے وہ گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس گھبراہٹ میں ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا الٹ پلٹ ہو رہا ہے. یعنی ایک جگہ اطمینان میں نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہی چیز جو ہے یعنی بتائی جا رہی ہے کہ اتنی یعنی ہر وقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے لوگ ہیں، ہر طرح کی نیکی میں جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں، کسی بھی نیکی سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرتے. جیسے کہ اللہ کی یاد ہے، اس کے لیے نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے. اور نماز اور زکوٰۃ کیا ہے، یعنی نماز اللہ تعالیٰ کے حق کے معاملے میں، جو اللہ تعالیٰ حق رکھتا ہے اس کے معاملے میں بھی غافل نہیں ہے. اور زکوٰۃ مینز کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فرائض اس پر عائد کر رکھے ہیں ان سے بھی وہ غافل نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچھا عبادت گزار ہے، بس صرف عبادت میں ہی لگا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کے لوگ جو اس پر جو بھی حق رکھتے ہیں سب کا حق جو ہے وہ مار رہا ہے. نہیں کہ نہیں میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی بھی نہیں اب خیال رکھ سکتی، میں اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھ سکتی کیونکہ میں بہت عبادت گزار ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا حق پورا پورا ادا کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے، لوگوں کا بھی حق ادا کرنے والے، اس سے بھی وہ نیگلیجنٹ نہیں ہوتے، اس سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے. اب امیجن کہ دنیا میں وہ پھنسے ہوئے لوگ ہیں، دنیا کی مصروفیت میں لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ وقت نکالتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے، لوگوں کا حق ادا کرنے کے لیے. اٹ مینس کہ ہر طرح کی نیکی میں وہ آگے آگے ہیں. اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی یخافونا، وہ ڈرتے ہیں. اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی کیا ہے، وہ قیامت کے دن سے بہت ڈرتے ہیں. ایسا دن کہ جس دن انسان کا دل اور آنکھیں کیا ہوں گی، تتقلبو، الٹ پلٹ جائیں گی. اور اسی دن کے بارے میں جیسے کہ ایک اور سورہ میں آتا ہے، سورہ مومن میں، کہ اور آپ انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیں، یعنی قیامت سے ڈرائیں کہ جب کہ دل غم سے بھر کر گلوں کے قریب آ رہے ہوں گے. یعنی اتنے غمزدہ لوگ ہوں گے، اتنا زیادہ دکھ اور غم ہوگا ان کے اندر کہ دل کیا ہے، گلوں میں آ رہے ہوں گے. ہوتا ہے نا کہ جب انسان بہت بہت تکلیف میں اور شدید غم میں ہو تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا دل جو ہے نا اس کے گلے میں آ رہا ہے، اسے گلے میں کچھ چیز پھنستی ہوئی جو ہے نا محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کا کوئی دلی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. یعنی یہ قیامت کے دن کی بات ہے. اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی کیا آتا ہے کہ وہ صرف انہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں صرف اس دن تک مہلت دے رہا ہے کہ جس میں دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی، یعنی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یہاں پر جو ہے نا ان لوگوں کی کوالٹی کہ جن کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کا چراغ روشن رہتا ہے، اور اس چراغ کو پھر وہ انسان روشن رکھتے ہیں، اس کو فیول دیتے رہتے ہیں. اور وہ جو گلاس ہے اس چراغ کے اراؤنڈ، یعنی اپنے دل کو بالکل صاف ستھرا رکھتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے جو ہے صاف رکھتے ہیں. اور اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی داغ دھبا ان کے دل پر آ جائے تو فوراً استغفار سے جو ہے اس داغ دھبے کو صاف کرتے ہیں. اور اپنے دل کے شیشے کو، جس میں کہ وہ چراغ ہے، اس کو انہوں نے اتنا صاف کر رکھا ہے کہ اس میں جو ہے دنیا کی محبت کو وہ آنے نہیں دیتے. کیونکہ دنیا کی محبت بھی جب غالب ہوگی تو اندر کا چراغ جو ہے نا اس کی روشنی پھر باہر نہیں آ سکتی، پھر وہ چراغ جو ہے نا وہ عمل میں نہیں آ سکتا، وہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے نا اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اگر اس کا دل جو ہے دنیاوی محبت سے گھرا ہوا ہے. کیونکہ روشنی پھر وہ اندر کی اندر ہی رہ جائے گی، اس کے عمل میں باہر نہیں جھلک پائے گی. اگر اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت کی بجائے کس سے گھرا ہوا ہے، دنیاوی محبت سے گھرا ہوا ہے. تو سبحان اللہ، یعنی کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان نیکیاں بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی جو ہے نا اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا
ڈر اور خوف اس کے دل میں رہنا چاہیے، اور حساب کتاب کی فکر اور خوف اسے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہے نا یہ یعنی ان لوگوں کی نشانی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نیکیاں کر کے جو ہے نا وہ نڈر اور بے باک نہیں ہو جاتے، یعنی لاپرواہ نہیں ہو جاتے کہ اچھا ہم تو بہت نیک ہو گئے اور اب تو ہم سیدھے سیدھے پکے پکے جنتی ہیں۔ نہیں، نیکیوں کے باوجود بھی جو ہے نا وہ ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھے کی امید بھی لگاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈرتے رہتے ہیں اور نیگیٹو سائڈ پہ رہتے ہیں، بڑا بیلنس ہوتا ہے کہ اللہ نیکیاں کیوں کرتے ہیں؟ امید کی بنا پر، امید کی بنا پر نیکیاں کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے لیے نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ نیکیوں کے باوجود ڈرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور یہ نہ ہو کہ کسی بات پر ہماری وہ پکڑ کر لے، اور اگر اس نے پکڑ کر لی تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو بیسیکلی بیلنس رہتا ہے کہ جہاں وہ نیکیاں کرتے ہیں امید لگا کر اجر کی، تو دوسری طرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف بھی جو ہے ان کے دل میں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لیجزیہم، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بدلہ دے کیسا؟ احسنا، بہت اچھا، ما عملود، اس کا جو انہوں نے عمل کیا، وَيَزِيدَهُمْ، اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قیامت کا دن جس سے یہ نیک لوگ جو ہیں نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں، یہ جو دن آئے گا قیامت کا دن، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے، احسنا، بہت اچھا، ما عملو، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جتنی نیکیاں وہ اس دنیا میں کرتے رہے جزا پانے کے لیے، اچھی جزا پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیامت کا دن رکھ دیا تاکہ ان کے نیک عملوں کا بدلہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیسا دے؟ احسن، بہت اچھا کر کے، جتنے اچھے کام کیے اس سے کہیں بڑھ کر اچھا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو دے، اور اپنے فضل میں سے اور بھی زیادہ دے۔ اور یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کا اجر جو ہے وہ ایک ہی اس کی صورت میں نہیں ملے گا، بلکہ ایک نیکی جو ہے اس کے لیے اجر جو ہے وہ 10 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب پیچھے بات ہوئی کہ انسان کی جو دنیاوی مصروفیت ہے، یہ اس کو اللہ کے ذکر سے جو ہے نا، یعنی لوگ جو ہے بیسیکلی کیوں غافل ہو جاتے ہیں؟ دنیاوی مصروفیت کی وجہ سے، کہ ہمارے رزق میں کمی نہ پڑ جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے یعنی رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور جو ہے اگر انسان اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا اگر کسی نے اپنا بزنس چھوڑ کر جو ہے وہ مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے تو اس وجہ سے اس کو لاس ہو جائے گا، نہیں، رزق جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو انسان اللہ کے لیے وقت نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں جو ہے کمی نہیں کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بے پناہ رزق جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے جو ہے ابھی ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہدایت روشن ہے، ان کے بارے میں پڑھا۔ اب اس کے برعکس جو ہے دوسرے لوگ ہیں، والذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کسرابن، کہ جیسے کہ ریت ہو، بقیعۃ، میدان میں، یحسبہ، سمجھتا ہے اس کو، الظمآن، پیاسا، ماء، پانی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال کیسے ہے کہ جیسے کہ میدان میں ریت ہو اور پیاسا اسے کیا سمجھے؟ پانی، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا سراب سا بن جاتا ہے، بہت زیادہ جب ہیٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں دور ایسے لگتا ہے وہ روشنی اس طرح سے اس اینگل سے آ رہی ہوتی ہے، زمین پر پڑ رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہاں پر پانی ہے، اور جب انسان آگے آگے جاتا ہے تو جا کے دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جس سراب ہوتا ہے، الوژن ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا جو کافر ہے اس کے اعمال کی مثال جو ہے نا اس سراب کی طرح بتائی جا رہی ہے کہ ایک جیسے ریگستان میں
پیاسا جو ہے سراب دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید پانی ہے، اسے بہت پیاس لگی ہے، ظمآن جو ہے بہت شدید پیاس جو ہے نا اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ بہت شدید پیاس ہے، اور ریگستان میں اسے سراب نظر آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پانی ہے، اور حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو کافر بھی جو ہے نا وہ اعمال کرتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا یہ کافر کون ہے، کیونکہ کافروں کی بھی قسمیں ہیں نا، کہ کچھ کافر ایسے ہیں جو کہ یعنی کچھ چیزوں کا انکار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور یہ کہ آخرت میں جزا اور سزا ہوگی، اس چیز پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی یہ وہ کافر ہیں جو کہ یہ اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ اچھا آخرت ہوگی اور جزا اور سزا دی جائے گی، تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ عمل کرتے ہیں کہ شاید ہمیں جو ہے آخرت میں ان کا کوئی فائدہ ملے گا۔ اب وہ دنیا میں جو ہے نا یہ سمجھ کر کہ آخرت میں ہمیں یہ اعمال جو ہیں ہمیں فائدہ دینے والے ہیں، وہ کرتے جاتے ہیں، لیکن ان کے اعمال کیا ہیں؟ سراب کی طرح ہیں۔ دنیا میں تو وہ عمل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمیں فائدہ دیں گے، لیکن جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو وہ سراب کی طرح ہے کہ وہاں دیکھا اس پیاسے نے پانی نہیں تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آئے اس کے پاس، لم نہ یجدہ پائے اس کو شیئن کچھ بھی، یعنی اس سراب کے پاس پیاسا پہنچتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح کافر جو ہے وہ جو کچھ اعمال اپنے نیکی کے کر رہا تھا کہ اچھا مجھے اس میں آخرت میں کچھ بدلہ ملے گا، اس سے کر رہا تھا، لیکن جب وہ اینڈ پہ آخرت میں پہنچا تو وہاں گیا تو اس نے کیا دیکھا؟ لم یجدہ شیئا، وہاں اس نے کچھ بھی نہیں پایا، اور پایا کیا؟ وجد اللہ، اللہ تعالیٰ کو پایا، عندہ اپنے پاس، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے اپنے پاس پایا، مینز کہ جب آخرت میں وہ اللہ کے پاس پہنچا تو وہاں پر جا کر اس کو ریئلائز ہوا، وہاں پر جا کر یعنی اپنی موت کے بعد، وجد اللہ یعنی مینز جب اس کو موت آ گئی اور آخرت میں وہ پہنچا تو اس کو احساس ہوا کہ اچھا وہ سب کچھ تو دھوکا تھا، وہ سب تو سراب تھا، یعنی کفر کے ساتھ جن اچھے اعمال کو کرتا رہا کہ شاید مجھے ان پر کچھ بدلہ ملے گا، تو وہ جو سوچ تھی اس کی وہ تو سراب نکلی، وہ تو دھوکا نکلی، ڈسیپشن تھی۔ اور پھر کیا تھا؟ یعنی ساری زندگی کا جو ایک جسے کہہ لیں کہ ساری زندگی وہ جو کچھ بھی کرتا رہا آخرت کی امید پر کہ اس کا مجھے کچھ بدلہ ملے گا، وہ سارے کا سارا کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اور پھر کیا تھا؟ یعنی بیسیکلی ایک طرح سے ساری زندگی کی کمائی اس کی کیا ہوئی؟ تباہ و برباد ہو گئی، اینڈ پہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ احکامات دیے، اور ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب تک انسان کا عمل اس میں اخلاص نیت نہیں ہوگا، قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس کا نیک عمل، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی نیکی کے کام کریں گے، جس طریقے سے بھی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ طریقے، وہ کام، وہ نیکیاں، وہ قابل قبول تب ہوں گی جب وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہوں گی، اور قرآن کے احکامات کے مطابق ہوں گی، اور سنت کے طریقے کے مطابق ہوں گی۔ اگر اس کے برعکس ہم اپنی مرضی سے ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں ہمارے نزدیک تو بس اتنا اتنا کر لینا کافی ہے، یہی ٹھیک ہے، اور آج کل کے دور میں تو یہ صحیح لگتا ہے، اور قرآن میں تو کچھ اور ہی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، آج کل کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہے، یعنی اگر ہم قرآن کے برعکس جاتے ہیں اور اپنی عقل سے ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے وضع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے نا یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور انہی کی بنا پر ہمیں کچھ جو ہے وہ اجر ملنے والا ہے، تو یہ بالکل اس کی مثال جو ہے نا سراب کی طرح ہے۔ یہاں پر جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، کن طریقوں کے مطابق گزارے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ہمارے لیے جسے کہہ لیں کہ پریسکرائب کر دی ہیں، کہ یہ طریقے ہیں، ان کے مطابق جو ہے زندگی گزارو۔ کیونکہ دیکھیں سورہ نور میں جو ہے نا جو ہم نے احکامات پڑھے ہیں نا، یہ احکامات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ اب اتنی جو ہے نا میں کیسے کر سکتی ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ احکامات کو پڑھتے ہیں اور لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان پر عمل بھی نہیں کر پا رہے، لیکن آپ یہ مانتے ہیں
کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے جو طریقے بتائے گئے ہیں نا وہ بہترین ہیں. جیسے جو بھی کہا گیا کہ اچھا عورتیں جو ہیں اپنا بناؤ سنگھار جو ہے اس کو ڈسپلے نہ کریں، اور کچھ ہمیں لمٹس بتائی گئیں کہ ان لمٹس میں رہا جائے، اور کچھ محرم رشتے بتائے گئے، پھر نامحرم بتائے گئے کہ یہ ان کے سامنے اتنا ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہو سکتا، اور کس طرح سے اپنی آنکھوں کی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، بے حیائی چیزوں یعنی بے حیا چیزوں کو ایون کہ نہ دیکھا جائے. تو کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم سے عمل نہیں ہو رہا اینی ریزن کہ کسی بھی وجہ سے، اچھا ہمارا نفس جو ہے اس پر ہمیں قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم خواہشات میں بہہ جاتے ہیں، نہیں قابو پا پاتے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ قبول کریں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اپنے آپ میں روشن، واضح، بہترین، پیور اور بیسٹ ہیں، بہترین ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اپنے آپ میں کیا ہے؟ وہ بہترین ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں ان پر عمل نہیں کر پا رہی، یہ الگ بات ہے. یعنی یہ تھوڑا سا جو ہے نا پھر بھی کم درجے کی بات بن جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم نے عمل بھی نہیں کرنا، اور الٹا پھر ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے کہ اچھا نہیں یہ تو دیکھیں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اچھا یہ ایسے کیوں ہے، اور پھر آج کل تو زمانہ ایسے ہے، آج کل کے دور میں تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور ان چیزوں کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کی جگہ ایسے ہونا چاہیے تھا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ ایسے کر دیتے، ویسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا انتہائی غلط ہو جاتی ہیں. یہ چیزیں انتہائی غلط ہو جاتی ہیں کہ جب انسان چیز کو کرٹیسائز کر کے، ریجیکٹ کر کے، پھر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے نا اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے اون طریقوں کے مطابق گزارتا ہے، تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جسے کہہ لیں کہ ہائر اس میں چلا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا یعنی بڑے گناہ میں چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر، لیکن عمل کتنا ہو رہا ہے یہ الگ بات ہے. تو یہاں پر جو ہے نا جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ اگر انسان برعکس طریقوں پہ چلتا ہے تو ساری زندگی ہم جو ہے اگر کچھ ایفرٹس ڈالتے بھی ہیں تو اینڈ پہ کیا ہے وہ ساری کی ساری ویسٹ ہے. کیونکہ اگر ہم نے جو اچھے کام کیے اگر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کیے تو وہ کیا ہے؟ قابل قبول نہیں ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کافر کی مثال کے جو کہ کچھ عمل کرتا رہا کہ آخرت میں شاید اس کو کچھ فائدہ ملے گا، وہ عمل جو ہے اس کو فائدہ دیں گے، لیکن کیا ہوا کہ سارے کے سارے چیزیں جو ہے اس کی سارے کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب وہیں پر اس کو پورا پورا دے دیا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سریع الحساب ہے، بہت جلد جو ہے وہ حساب کرنے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ او کا ظلمات یا مانند اندھیروں کے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے کہ مانند اندھیروں کے فی بحر سمندر میں لجیجن جو کہ گہرا ہے، یغشاہ چھا جاتی ہو اس پر موجن لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے موجن لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے کیا ہے؟ سحاب بادل ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا پھر کس کے مانند ہے؟ یعنی کافر کے عملوں کی مثال کیا ہے؟ اندھیروں کی مانند ہے. اور یہ اندھیرے کیا ہیں؟ دریا میں سمندر کی گہرائی کا جو اندھیرا ہوتا ہے. اور یہ چیز سبحان اللہ یعنی آج ہمیں بہت دیر کے بعد جو ہے پتہ چلی سائنٹیفکلی کہ سمندر کی ڈیپتھ میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں پر کہ بالکل ٹوٹل ڈارک ہوتا ہے، بالکل بھی روشنی نہیں جاتی، سورج کی روشنی جو ہے قطن نہیں جاتی، بالکل ڈارک ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں کیا ہے کہ اتنی سمندر کی گہرائی ہے کہ وہ گہرائی کہ جس میں کہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل اندھیرا ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اور اس اندھیرے کے علاوہ موج پر موج ہے، یعنی اوپر کیا ہے؟ پانی کی لہریں ہیں، اور پانی کی لہریں بھی کیا ہیں کہ ان میں بہت زیادہ موومنٹ ہے، یعنی ایک طرح سے طوفان ہے. اور پھر اوپر سے کیا ہے؟ سحاب بادل ہیں. بادل بھی آپ کو پتا ہے کہ جب سورج کے سامنے بادل آ جائیں تو اس کی روشنی کو بھی روک دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے کتنے اندھیرے ہو گئے؟ سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر موج کے اوپر موج ہے، لہروں پہ لہریں ہیں یعنی طوفان ہے، اور پھر اس کے اوپر کیا ہے؟ سحاب بادل ہیں، بہت جو ہیں اندھیرے ہیں. ظلمات اندھیرے ہی اندھیرے، بعدھا
اس بعض کے فوقا اوپر بعدن بعض کے، یعنی ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے، کہیں سے بھی کچھ بھی روشنی نہیں ہے، ایک اندھیرے کے بعد دوسرا اندھیرا ہے۔ یعنی یہ وہ والے کافر ہیں جو کہ کیا ہیں، یہ ان کافر، پچھلے کافر کون سے تھے کہ جن کا تھوڑا بہت آخرت پر ایمان تھا کہ اچھا ہم کچھ نیکیاں کریں تو بعد میں شاید ہمیں یہ نیکیاں جو ہے نا کچھ ہمیں فائدہ دیں گی۔ اب یہ وہ والے کافر ہیں جو کہ اپنے کفر میں کیا ہے، بڑے پکے، بڑے ہٹ دھرم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یعنی شدید ترین ان کے جرائم ہیں۔ تو کیا ہے کہ یہ ساری جو ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ان کے لیے تاریکیوں کا باعث ہیں، کہ یعنی کفر میں پکے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر سے نافرمانی کرتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ بھی ان کا اندھیرا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یعنی کفر کی کئی تہیں چڑی ہوئی ہیں، کفر کی بھی کئی تہیں چڑی ہوئی ہیں، تو اٹ مینس کہ اندھیروں کی بہت ساری تہوں کے نیچے وہ ہیں، اور اتنے اندھیروں میں جب ایسا شخص ہے تو پھر کیا حالت ہے اس کی، کہ اذا جب اخرجا نکالے یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد کہ نہ قریب ہو نہ ممکن ہو، یراہا کہ دیکھ لے اس کو، ومن اور جو شخص لم نہیں یجعل کرے اللہ اللہ لہو اس کے لیے نورن نور، فما لہو تو نہیں اس کے لیے من نورن کوئی نور۔ اب یہ شخص جو کہ اپنے کفر کے جو اندھیرے ہیں اس کی تہوں کے نیچے ہے، یعنی کفر پر کفر، کفر پر کفر مینس کہ اندھیروں پر اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا، اندھیروں پر اندھیرا، اتنے اندھیرے میں یہ شخص ہے، تو ایسے اندھیروں میں یعنی اتنے زیادہ کفر میں ہے کہ یہ شخص جب اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی یہاں پر جو مثال دی گئی ہے نا کہ کوئی انسان کیا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں ہے، بہت گہرائی میں، جہاں کے سورج کی روشنی نہیں جاتی، ٹوٹل ڈارک ہے، اور اوپر سے موجوں کا بھی، لہروں کا بھی اندھیرا ہے، لہروں نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے، بادلوں نے بھی اس کو کور کر کے رکھا ہوا ہے، کہیں سے بھی اتنی سی بھی روشنی میں وہ نہیں ہے، اور ایسے گھپ اندھیرے میں اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کے باہر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ اتنے اندھیروں میں ہے یہ شخص، کفر کے اتنے زیادہ اندھیروں میں ہے کہ یہ اپنے نفس سے بھی بے خبر ہے، یعنی کیا ہے کہ اپنے نفس کو، اپنی ہی ذات کو یہ پہچاننے کے قابل نہیں ہے۔ اپنی ذات کو مینز یعنی اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے سمندر کی گہرائی میں اندھیرے میں، اپنے ہاتھ کو نہیں پہچان رہا، اٹ مینز کہ وہ اپنے کفر کے اندھیروں میں اتنا زیادہ غرق ہے، اتنی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ہے کہ وہ اپنے نفس کو بھی نہیں پہچان پا رہا، اپنے نفس کو پہچان نہیں پا رہا، مینس کہ وہ ساری زندگی میں اس چیز کو بھی ریکگنائز نہیں کر پایا، اس چیز کو بھی نہیں جان پایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اسے پیدا کیوں کیا گیا، اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہاں وہ زندگی گزار رہا ہے تو یہاں اس کو بھیجنے والا کون ہے، اس کی زندگی کو قائم رکھنے والا کون ہے، اور پھر ایک دن اسے یہ بھی پتا ہے کہ میری زندگی یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں کہاں پر جاؤں گا۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے، اپنے نفس کی پہچان کیا ہے کہ وہ اپنے بارے میں اتنا سا بھی نہیں جان سکا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے بھیجنے والا کون ہے، میں یہاں اس دنیا میں کیوں ہوں، اور میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا اور میرے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، انسان کی اپنے نفس کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں پہچان میں شامل ہے۔ یعنی وہ شخص اتنے اندھیروں میں ہے کہ اپنی ذات ہی کے متعلق ان سوالوں کے بارے میں، ان کے جوابات کے بارے میں وہ کبھی جان ہی نہیں سکا، اور یہ حال اس کا کیا ہے کہ اپنا ہاتھ نکالے تو اپنا ہاتھ بھی جو اس کو دکھائی نہ دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی ہدایت اور رہنمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ شخص جو کہ ظلمات میں، اندھیروں میں ہے، کفر کے اندھیروں میں ہے، اتنے زیادہ اندھیروں میں ہے کہ اس نے ہر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی پہنچی
لیکن اس نے کسی بھی ہدایت کو، کسی بھی رہنمائی کو، کسی روشنی کو قبول نہیں کیا اور اپنے آپ کو ساری زندگی اس نے اندھیروں میں رکھا۔ تو ایسا شخص جس نے اپنی مرضی سے اندھیروں میں رہنا پسند کیا، اپنی ذات کو اگنور کرنا پسند کیا، اپنی ذات کو پہچاننے کی طرف نہیں آیا، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ جس کے لیے پھر اللہ نور نہ بنائے تو اس کے لیے، اس کو جو ہے نا، کوئی بھی اس کے لیے نور نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کیا ہے، علم کیا نہیں ترا، تو نے دیکھا۔ اب یہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی، اس کی رہنمائی، یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اب یہ ایسا نہیں کہ اچھا یہ کفر میں تھا تو اللہ کی روشنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روشنی نہیں بنائی تو اس لیے یہ بیچارہ اندھیروں میں رہ گیا، ساری زندگی اندھیروں میں گزار گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کی روشنی جو ہے نا، پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہے، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم کیا نہیں ترا، تو نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، ان اللہ، یہ کہ اللہ یسبحو، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کی، من، جو کوئی، فی السماواتی، آسمانوں میں ہے، والارضی، اور زمین میں ہے، والطیر، اور پرندے، صافات، پر پھیلائے ہوئے، کلن، سب، قد علما، جانتے ہیں، صلاتہ، اپنی نماز، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح، واللہ، اور اللہ، علیم، جاننے والا ہے، بما، جو کچھ، یفعلون، وہ کرتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے غور نہیں کیا، مینس کہ تم نے غور نہیں کیا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ان میں پرندے بھی جو کہ فضاؤں میں اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح مینز کیا ہوتا ہے کہ کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر طرح کے نقص سے، ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دینا۔ یہ کیا ہے، تسبیح کیا ہے کہ اس کی پاکی بیان کرنا اور اس کو ہر طرح کے عیب سے جو ہے پاک قرار دینا۔ اور اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اب تسبیح جو ہے نا، جیسے ہم تسبیح جو ہے زبان سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے الفاظ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، تو ایک وہ تسبیح ہو گئی۔ ایک تسبیح ہوتی ہے کہ یعنی انسان، یعنی چیزیں جو ہیں اپنے حال سے، اپنی جس حال میں، جس کیفیت میں وہ ہوتی ہیں، اس حال سے کیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور کس طرح سے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے جس چیز کو بنایا، اور وہ چیز جو ہے اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے جن کاموں کو، ایگزیکٹلی وہ ویسے ہی کر رہی ہے۔ یعنی ہر چیز اپنے اپنے فنکشن کو پراپرلی کر رہی ہے، اس میں ہمیں کوئی بھی نقص نظر نہیں آتا، اور یہ چیز شو کر رہی ہے پرفیکشن کو۔ کیسے؟ کیونکہ اگر کوئی چیز جو ہے بنائی گئی ہے کسی اور مقصد کے لیے، اور وہ کچھ اور کرنا شروع کر دے، تو اس سے کیا ہے، بگاڑ پیدا ہوگا، جبکہ ہمیں بگاڑ نظر نہیں آتا۔ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے بڑا ہی منظم ہے، بڑی تنظیم کے ساتھ اور بڑے پلاننگ کے ساتھ اور بہترین طریقے سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے اپنے اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر، جو کام اس کو دیا گیا بہترین طور پر جو ہے اس کو کر رہی ہے۔ تو یہ چیز کیا شو کرتی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو شو کرتی ہے۔ اگر ہر چیز جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا اور وہ اپنے کام کو ایکسیلنٹ وے میں پرفارم کر رہی ہے، اٹ مینس کہ بنانے والا کیا ہے، پرفیکٹ ہے۔ تو یہ بنانے والے کی پرفیکشن کے، اس کی، یعنی اس کا عیب سے پاک ہونا ہے کہ اس نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا تو وہ بالکل فٹ تھی اس کام کے لیے، اور اسی وجہ سے اس نے اس کام کو بہترین طور پر کر بھی لیا۔ آپ ایک چیز بنائیں اور آپ اس کو کوئی ٹاسک دیں، اور آپ نے جو چیز، آپ نے جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس میں آپ نے کوئی فالٹ چھوڑ دی ہے، یعنی جو کام آپ اس سے لینا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق جب آپ نے اس کو نہیں بنایا، اس میں کوئی فالٹ چھوڑ دی ہے، تو وہ چیز پراپر ورک نہیں کرے گی، اس کام کو نہیں کر پائے گی، یعنی جس کام کے لیے بنایا وہ نہیں کر پائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے، کمی اور عیب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز جس کام کے لیے بنائی گئی، اس کام کو بڑی خوبصورتی سے انجام دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کا خوبصورتی سے کاموں کو انجام دینا، یہ بنانے والے کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کر رہا ہے۔
تو سبحان اللہ، ہر چیز، اب کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے کام کو بہترین طور پر انجام دے کر کیا کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتی ہے. تو اپنی کیفیت سے، اپنے حال سے، اپنے کام سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز نے جو ہے، اور تسبیح جو ہے نا بیسیکلی جیسے کہ آگے بھی ہے کہ ہر چیز کو اپنی تسبیح اور اپنی نماز مین یعنی عبادت جو ہے وہ معلوم ہے. تو اب یہ بھی چیز دیکھیں کہ یعنی کیا ہے کہ ایک تو یہ چیز بھی کہ عبادت یعنی جو ہر چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. یعنی جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام بتایا، جو ڈیوٹی اس کو دی، جیسے سورج کو جو ڈیوٹی دے رکھی ہے اپنی ڈیوٹی کو بڑے اچھے سے سر انجام دیتا ہے. چاند کی جو ڈیوٹی ہے وہ چاند انجام دیتا ہے. جو ہنی بی کی، اس شہد کی مکھی کی ڈیوٹی ہے وہ بڑے مزے سے اچھے سے اس چیز کو جو ہے وہ انجام دے رہی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کو جو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، جو جو کام دیا گیا ہے، تو وہ اپنے کام کو کر رہی ہیں. اٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں. ہر چیز اپنے اپنے کام کو، اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہی کیا ہے؟ اس کی تسبیح اور عبادت میں آ جاتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے. اب یہ چیز کہ ہر یعنی ہر مخلوق جو ہے اپنی نماز اور تسبیح کو جانتی ہے. تو اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ ہر اب یہ نہیں ہے کہ جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں، جیسی تسبیح ہم کرتے ہیں تو ہر مخلوق جو ہے اس کی تسبیح اور نماز بھی ویسی ہی ہوگی. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جیسے ہر مخلوق کی تسبیح اور نماز جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. یعنی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بھی اس کو بتایا، وہ اس طریقے کے مطابق جو ہے نا اللہ کی تسبیح اور نماز جو ہے نا وہ کر رہی ہے. جیسے فرشتوں کو جو طریقہ دیا گیا وہ اس کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں. انسانوں کو جو طریقہ دیا گیا انسان اس کے مطابق عبادت کرتا ہے. اور اسی طرح باقی چیزوں کو بھی جو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا وہ اس کے مطابق ہی وہ کام کرتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اب یہاں پہ تو ہم نے یہ چیز پڑھی نا کہ چیزوں کا پراپرلی کام کرنا یہ سارا جو ہے تسبیح میں آتا ہے، کیونکہ یہ پرفیکشن کو، بنانے والے کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ یعنی اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو باقی کائنات کی چیزیں ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ زبان ہی سے تسبیح کرتے ہوں، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس قسم کی تسبیح ہے یا یعنی کس طرح سے وہ تسبیح کرتے ہیں. تو اس چیز کو، اس چیز کا شعور ہم نہیں رکھتے، ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے اس چیز کو پڑھا تھا نا کہ کائنات کی چیزیں تسبیح کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. لیکن یعنی کیا ہے کہ ہم انسان جو ہے دوسری مخلوقات کی تسبیح جو ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہر مخلوق جو ہے نا اپنی صلات اور تسبیح جو ہے نا اس کو بڑے اچھے سے معلوم ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، واللہ علیم بما یفعلون، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ، اور اللہ کی ملک السماواتی، بادشاہی ہے آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ، اور اسی کی طرف المصیر، لوٹ کر جانا ہے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کو ریجیکٹ کر کے انسان اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. انسان اپنی منمانی کر لے کہ اچھا میں ایسے نہیں کروں گا، میں ویسے کروں گا. حقیقت کیا ہے کہ پوری کی پوری بادشاہی آسمانوں میں، پوری کائنات میں، پوری زمین میں کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور انسان جو ہے نا پلٹ کر واپس کس کے پاس جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جائے گا. یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، اس سے بھاگ نہیں سکتا اس کی نافرمانی کر کے. اور پھر کیا ہے، علم، کیا نہیں، ترا، تو نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یزجی، چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو، ثم پھر یؤلف، ملا دیتا ہے، بینہو، ان کو آپس میں، ثم پھر یجعلہ، کر دیتا ہے ان کو، رکامن، تہ بتہ، فترا، پھر تو دیکھتا ہے، الودقہ، بارش، یخرجو، نکلتا ہے، من خلالہ، ان کے درمیان سے.
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایک اور مثال دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو چلاتا ہے اور پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر تہ بتہ کر دیتا ہے اور پھر اس میں سے بارش آ جاتی ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھیں کہ کس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بادل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سکیٹرڈ ہوتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں اور پھر ہوا سے وہ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور مل کر جو ہے وہ تہ بتہ بڑے تہ بن جاتے ہیں، اور جب گہرے بادل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے بارش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ینزل، وہ نازل کرتا ہے، من السمائی، آسمان سے، من جبال، پہاڑ، فیہا، اس میں، من برد، اولے، فیصیب، پھر برسا دیتا ہے، بھی اس کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے، ویصرفہ، اور ہٹا کر رکھتا ہے اس کو، عن سے، من یشاء، جس سے چاہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کس طرح سے بارش ہوتی ہے، بادل جو ہے وہ مل جاتے ہیں، گہرے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ان میں سے بارش آتی ہے۔ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور ان میں سے بارش آتی ہے۔ اور پھر اولوں کی بھی بات ہے کہ اولے کہاں سے آتے ہیں کہ آسمان میں جو پہاڑ ہیں۔ اب یہ آسمان میں پہاڑ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، آسمان مین کے بادل جو ہیں، یعنی بادل جب اتنے گہرے اور بہت جسے کہہ لیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل جو ہے نا صرف ایسے فلیٹنڈ سے نہیں ہوتے بلکہ یہ اوپر اوپر کو اٹھ کر پہاڑوں کی صورت میں اور بلندی کی طرف بنتے ہیں، تہ بتہ ہوتے ہیں نا، تو ان کی بلندی اوپر 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 کی طرف جاتی ہے۔ اور یہ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ایک خاص بلندی تک جاتے ہیں کہ جہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اتنا وہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے کہ وہاں پر پھر جو پانی ہوتا ہے بادلوں کا وہ کیا صورت اختیار کر لیتا ہے، اولوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ بارش کے لیے کیا تھا کہ بادل کٹھے ہوئے، تہ بتہ ہوئے اور اس میں سے بارش ہو گئی، لیکن جو اولے برستے ہیں وہ کس میں سے آتے ہیں، جو بہت ہی ہائٹ پکڑ جاتے ہیں، جو بادل بہت پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے بادل بن جاتے ہیں، ان میں سے کیا ہے، اولے برسا دیتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے کہ جس پر چاہتا ہے برساتا ہے، جس کو چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں، بارش، اولے، یہ سم ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بن کر بھی آتے ہیں اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، عذاب بن کر بھی آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رحمت کی صورت میں ان کو پہنچا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے یعنی اگر عذاب کی صورت میں پہنچانا تو عذاب کی صورت میں پہنچا دیتا ہے اور جس سے ہٹانا ہو اس سے ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، مینی ٹائم پریڈکشن ہوتی ہے بارش ہوگی لیکن بارش نہیں ہوتی، اور کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب بارش نہیں ہوگی اور یک یک جو ہے وہ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یکادو، قریب ہے، سنا برقی، بجلی اور اس کی چمک کیا ہے، یدھابو، کے اچک لے، بالابصاری، آنکھوں کو، یعنی کیا ہے کہ یعنی قریب ہے کہ یہ جو لائٹننگ ہے یہ کیا کر دے کہ انسان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ اچک لے۔ اور یہ چیز بھی کہ یہ جو لائٹننگ ہوتی ہے اس کا یعنی اگر کسی پر پڑ جائے تو یہ ویژن کو بھی جو ہے افیکٹ کر سکتی ہے۔ یقلبو، بدلتا ہے، اللہ اللہ، اللیلہ، رات کو، والنہارا، اور دن کو، انا، بے شک، فی ذالک، اس میں، لعبرتن، عبرت ہے، لأولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات میں سے بتائیں کہ ان کی میں کیا ہے، یعنی یہ جو دن رات کا آنا جانا اور پھر یہ جو دن اور رات کی ڈیوریشن چینج ہوتی رہتی ہے، کتنے منظم طریقے سے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اور یہ بارش اور یہ اولے اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات جو جو کام انجام دے رہی ہے، یہ سب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں سب کے لیے نہیں ہیں، یہ صرف اہل بصیرت جو ہے نا ان کے لیے ہوتی ہیں، کہ جو کہ عبرت کیا ہوتا ہے، بیسیکلی عبور کرنا۔ عبور کیا ہوتا ہے، یعنی آپ جو ایک ظاہری لیول ہوتا ہے، جو سپرفیشل لیول ہوتا ہے، اس کو عبور کر کے کسی چیز کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور اس کی اصل اور ریالٹی کو جان لیتے ہیں۔ صرف جو سرسری سا جو سامنے سامنے ہوتا ہے صرف اس تک نہیں ہوتے، بلکہ عبرت کیا ہے، یعنی عبور کرنے سے، کہ آپ اس وہ جو سطحی سی بات ہوتی ہے، جو سامنے سامنے کی بات ہوتی ہے، اس کو عبور کر کے اس کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ کون پہنچتے ہیں، جو کہ اہل بصیرت ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، واللہ، اور اللہ ہی نے، خلقہ، پیدا کیا، کل، ہر، دابتن، جاندار، مما، ان، پانی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، اور یہ چیز جو ہے نا بہت یعنی اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ زندگی جو ہے پانی سے ہے،
پانی سے اس کی شروعات ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ انسان کی بھی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی کیا ہے, ایگ اینڈ سپرم, پانی سے شروعات ہوتی ہے. اور جسم میں بھی دیکھا جائے تو میجورٹی جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے وہ پانی کی نظر آتی ہے. سیلز کو بھی اگر دیکھا جائے انڈیویجول, اس میں بھی پانی جو ہے اس کا ریشو زیادہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی پانی ہی سے جو ہے ہر چیز, جاندار چیز جو ہے وہ اس کو پیدا کیا گیا. اور کس طرح سے پیدا کیا گیا؟ فَمِنْهُمْ, پس ان میں سے, من جو یمشی چلتے ہیں, علی بطنہ اپنے پیٹ کے بل پر. اب کچھ جاندار کیسے ہیں جو کہ اپنے پیٹ کے بل پر پڑتے ہیں, یعنی ویریشن, ورائٹی پتہ چل رہی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک طرح کی مخلوق کو پیدا نہیں کیا. پانی ایک ہے لیکن مخلوقات سبحان اللہ ان گنت ورائٹی ہے, کہ کچھ جو ہے اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں جیسے کہ سانپ وغیرہ ہو گیا. اور وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے, میں یمشی, بعض چلتے ہیں, علی رجلینی, اپنے دو پاؤں پر, جیسا کہ انسان اپنے دو پاؤں پر چلتا ہے. وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے, میں یمشی, بعض چلتے ہیں, علی اربع, چار پاؤں پر, جیسے کہ مویشی جانور جو ہوتے ہیں. یخلق اللہ, پیدا کرتے ہیں اللہ, ما یشاء, جو چاہتا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیسیکلی قدرت دکھائی دے رہی ہے کہ اہل بصیرت جو ہے نا ان تمام چیزوں پر بہت غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے رب کی ذات کو پہچانتے ہیں. لقد, البتہ بے شک, انزلنا, نازل کی ہم نے, آیات مبینات, روشن واضح. واللہ, اور اللہ, یہدی, ہدایت دیتا ہے, من, جس کو, یشاء, چاہتا ہے, الی, طرف, صراط, راستے کے, مستقیم, سیدھے. اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت جو کہ آیات کی صورت میں ہے وہ کیا ہے؟ بہت ہی روشن اور واضح ہے. اور ہر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دے دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کہ انسان اہل بصیرت میں سے ہو, صرف ظاہری اور سرسری جو ہے نا چیزوں کو دیکھنے والا نہ ہو, بلکہ چیزوں کے پیچھے ان کی حقیقت تک پہنچنے والا ہو. ان تمام چیزوں کو جو ہے نا, اچھا جانور ہیں, مختلف قسم کے ہیں, کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں, اچھا کسی کی 4 ٹانگیں ہیں, کسی کی 10 ٹانگیں ہیں, اچھا کوئی اس رنگ کا ہے, کوئی اس رنگ کا ہے, کچھ یہ کھاتا ہے, کوئی وہ کھاتا ہے. یعنی کتنی, ایون کہ کھانے پینے میں ایک ایک چیز میں سبحان اللہ, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات, یعنی یہ سٹڈیز جو ہیں جو کہ سائنسدان کرتے ہیں ان تمام مخلوقات پر, کہ ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی اتنی اتنی زیادہ آگے سے کیریکٹرسٹکس ہیں, اور ایک ہی نہیں ہے وہ, اور ان گنت چیزیں ہیں. سبحان اللہ, یعنی ایک جو مخلوق ہے اس میں اتنی خوبیاں ہیں, اور پھر اس کے علاوہ اور اتنی مخلوقات ہیں مختلف مختلف طرح کی, ان میں اور خوبیاں ہیں. تو سبحان اللہ, یعنی اتنی ویرائٹی ہے, اتنا کچھ ہے, یہ سب کچھ یوں ہی پیدا نہیں ہو سکتا, اپنے آپ سے یہ ساری چیزیں نہیں بن سکتی. اور یہ ساری مخلوقات آپس میں اتنی انٹر کنیکٹڈ, اتنی انٹر لنکڈ ہے کہ ان میں سے اگر ہم چیزوں کو, یہ جو چین ہے, یہ جو سسٹم ہے, اس میں سے ہم اپنی مرضی سے اگر کہیں نا کہ ہم ان میں سے یہ چیزیں یہ نکال دیں اور یہ کائنات باقی رہے, یا یہ سروائیول, یہ زندگی قائم رہے, تو زندگی قائم نہیں رہ سکتی. ایک کے ساتھ دوسری چیز جو ہے کنیکٹڈ ہے. تو سبحان اللہ, کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا کوئی بہت بڑی ذات ہے, اکیلی ہے, اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور سبحان اللہ, یعنی بہت بہت ہی بزرگ, بہت ہی بلند اور عظیم ذات ہے, اور بہت ہی علم والی اور بہت ہی حکیم ذات ہے. اور جب اتنی زیادہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا, کہ جس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے, انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی ہے, تو ایسی ذات کی طرف سے جب آیات مبینات, روشن احکامات, روشن آیات آئیں, تو پھر انسان اپنی عقل نہ سامنے رکھ لے کہ اچھا میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو میں اس کو قبول نہیں کر پاتا. تو سبحان اللہ, کیا ہے کہ جب انسان اتنی علیم اور حکیم ہستی کی احکامات کو, اس کی ہدایت کو چھوڑ کر جو ہے نا اپنی عقل کو آگے کر لیتا ہے, تو پھر کیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. مینز جو انسان اپنی عقل کو, اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کر دیتے ہیں, اس کی اطاعت میں لگا دیتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف جو ہے ہدایت دے دیتا ہے. الحمدللہ, یہیں پر لیسن انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی آیات کو بہت اچھے سے پڑھنے والا، ان پر بہترین عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔